नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि कल लोग परेशान रहे कि आखिर हुआ क्या है। बजट की जब तफसील देखी तो पता ये लगा कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए भी कुछ नहीं, कारोबारी तबके के लिए भी कुछ नहीं, नेज़ ये कि मुल्क की तरक्की के लिए भी कुछ नहीं, और दावे बड़े बड़े। अब समझ ना आए करें क्या, किसके पास जाएं, किसको मुंह दें, किसके सामने शर्मिंदा हों। इंतखाब हमारा अपना है, बर्दाश्त और भुगतना भी हमें पड़ेगा। अवाम अचंभे का शिकार है कि वो लोग जो कि वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट के बारे में, मैं कोई दीनी रेफरेंस आपको नहीं दूंगा, मैं आपसे वेलफेयर स्टेट की बात करूंगा। एक ऐसी रियासत जो अपने अवाम के लिए, अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, जिसे फलाही रियासत कहा जाता है। मैं महसूस करता हूं कि ये उसका बजट नहीं था। अब मैं बरह रास्त इमरान खान साहब से मुखातिब भी हूं और उनसे रहम की अपील भी करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं इमरान खान साहब आपको ये बताना चाहूँगा, प्रोग्राम एक थिंक टैंक का मुकाम हासिल कर चुका है, अल्लाह का करम है। ये MNA आपके सारे MPA सेनेटर भी देखते हैं और आपके इस्लामाबाद के नज़दीक ही पड़ोसी शहर है, वहाँ पर भी लोग देखते हैं इसको और बड़े बगौर देखते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। फरिश्ते भी आपको पता है नज़र रखते हैं चीज़ों पे, इंसानों की इशारा आप वो भी समझ गए होंगे, वो भी देखते हैं। तो अब आप समझने की कोशिश करें, सबसे पहले TV पे ज़्यादा ना आए इमरान खान साहब। आप देखिए, इंसान अपने आप को ज़्यादा उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म के तौर पे दिन में 3-3 4-4 दफ़ा आवाम से ख़िताब करना ये गैर मुनासिब, ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा जब बुरा बजट पेश किया हो। तो मैं आपका सिंसियर हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं गरीदा मंसूर या साफ़ी की तरह पहले से एजेंडा लेकर नहीं आता कि आज आपको हमने ख़राब करना है, आपकी पार्टी के बारे में बुरी बुरी बातें करनी, नहीं। लेकिन मईशत को आपने ठीक करना है। रहम की अपील आपसे ये है कि सर, महंगाई आपके ये वज़ीर बर्दाश्त कर सकते होंगे, आपके ये मुशीर बर्दाश्त कर सकते होंगे, अशराफिया बर्दाश्त कर सकते होंगे, लेकिन अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी गैर मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपकी हुकूमत बार बार, मैं क्या बताऊँ, हमें मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम उन एनालिस्ट में से हैं, उन तजियाकारों में से हैं, उन एंकरों में से हैं जो आपकी तब्दीली के नारे की हिमायत करते रहे। आपके सियासी एजेंडे नहीं, आपके तब्दीली के नारे और स्टेटस को के ख़िलाफ़ बात करते रहे, आपके तब्दीली के नारे के हक़ में बात करते रहे, स्टेटस को के ख़िलाफ़ बात करते रहे। वजाहत से बता रहा हूँ भाई। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। आप लोगों तक शायद वो लोगों की ना चीखें आ रही होंगी, ऐवानों तक नहीं पहुँच पाती, और ना वो बातें आ रही होंगी जो लोग आपकी सियासी जमात के मुतालिक कर रहे हैं। और जो बंदा मुझे देखता है, क्योंकि उनको पता है कि हम तब्दीली के नारे और तब्दीली के हक़ में थे, सियासी जमात नहीं, तब्दीली के हक़ में थे, तो वो हमें देखते ही फ़ौरन कहते हैं आराम आया ही, मज़ा आया ही। तो हमें बड़ी शर्म आती है, हमारी निगाहें झुक जाती हैं कि हमने आप पर कॉन्फिडेंस किया है और आपने, खैर मैं मज़ीद और कुछ नहीं कहूँगा। पता लगा छोटा मुँह बड़ी बात, आपको बुरा लग जाए। मैं सिर्फ ये आपको कह सकता हूँ कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, हम सब के वज़ीर आज़म हैं, हम आपसे सिंसियर हैं। आपके इक़दामात गलत हैं, आपकी पॉलिसी गलत है, आप जिस पे चल रहे हैं वो आवाम के लिए ठीक नहीं है। महंगाई का रास्ता, बेरोज़गारी का रास्ता, माशी सुस्तरवी का रास्ता, सनती पस्ती का रास्ता, खिदमात के शोबे में स्लो डाउन का रास्ता अच्छा नहीं है। ऐसे मेरी राय है। बाकी हमारी आपसे उतनी मोहब्बत है जितनी आवाम की हुक्मरान से मोहब्बत होती है, वो हर एक के दिल में मौजूद है। इसीलिए आपसे रहम की मैंने अपील की है और मैं दोबारा रहम की अपील करता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों की जानिब देखें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूँ, जनाब अयूब जो कि मारूफ मईशतदान हैं, और शमीम फिरपो साहब, साबिक सदर KCCI। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करता हूँ अयूब मेहर साहब आपसे। बात यह है कि बुरा ना मानिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती नोयत का आदमी हूँ और जज्बाती बात कर देता हूँ, क्योंकि अवामी आदमी हूँ। मुझे ख़रीदना पड़ता है जब 400 रुपये नींबू, तो मुझे तकलीफ़ होती है। मैं मजाक नहीं उड़ाऊँगा, मैं सिर्फ रहम की अपील करूँगा। आप भी मार्केटों में जाते हैं, आप सनतें और सनतकारों से मिलते हैं, मुलाकात रखते हैं, क्या राय है उनकी बजट के मुतालिक, मुझे भी थोड़ा बताएं और ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव पेश करें। फिर मैंने शमीम साहब की तरफ भी जाना होगा। जी साहब, अगर ये तो इतनी ऑब्वियस चीज़ है कि बजट में जो चीज़ें नज़र आई हैं जी, कि इस पे मजीद किसी, मैं समझता हूँ, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। तो आप मुत्तफिक हैं उन बातों से? नहीं, मैं दो तीन चीज़ें ज़रा लिंक कर दूँ, क्योंकि देखिए इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे एक दिन आया जिसमें गवर्नमेंट ने अपने टारगेट भी अनाउंस किए जी। अली नासिर साहब, दो चीज़ें, अगर दो चीज़ों में मैं सम अप करना चाहूँ जी। पहले देखें कि गवर्नमेंट ने आने वाले साल के लिए 4% का GDP का ग्रोथ रेट
ڈیسائیڈ کیا. جی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 4% کا ریٹ آف گروتھ ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کے لویسٹ ریٹ آف گروتھ میں آتا ہے, لویسٹ میں آتا ہے یہ اپنے لیے, یعنی بہت ہلکا پھلکا ٹارگیٹ ہے. نہیں, اس میں جو پرابلم آئے گی ان کی حکومت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تبدیلی کے حوالے سے جو سے میں لنک جو کر رہا ہوں, وہ یہ کہ پاکستان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, بنیادی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ ہمارا منیمم ریکوائرڈ ریٹ آف گروتھ 7% ہے. نہیں, ریئل بات کر رہے ہیں آپ یا نومینل بات کر رہے ہیں؟ میں ریٹ آف گروتھ ریئل پہ ہی ہوتا ہے, نومینل پہ ریٹ آف گروتھ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ریئل ہی فگر مینشن کی جاتی ہے. تو سر آپ اتنا ہائی فگر رکھ رہے ہیں, ممکن ہی نہیں. آپ میری بات سن لیجئے پہلے, میں نہیں رکھ رہا, یہ 7% ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے, ٹیکنیکلی ریکوائرمنٹ ہے. جی پرابلم کیا ہوگی وہ سن لیجئے. اگر آپ 7% ریٹ آف گروتھ اچیو نہیں کر پاتے کسی وجہ سے, تو آپ کے ملک میں ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا, ان امپلائمنٹ کم ہو ہی نہیں سکتی. حکومت کا ایک موقف تھا کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے. 7% سے نیچے اگر جائیں گے تو ان امپلائمنٹ کم نہیں ہو سکتی. جب آپ نے خود کہہ دیا 4%, تو آپ نے کہا کہ ہم امپلائمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک آج کل بڑا ڈسکشن میں آ رہا ہے, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگ بجٹ کی اسپیچ سنتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ہائی لائٹس آتی ہیں جو گورنمنٹ خود دیتی ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں, بجٹ کو نہیں پڑھتے. بجٹ میں کیا ہے وہ الگ چیز ہے, بجٹ اسپیچ میں کیا ہے وہ الگ چیز ہے. جی دیکھیں, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو گروتھ ریٹ ڈیٹرمائن کیے گئے ہیں, جو بجٹ میں اکنامک سروے کی رپورٹ میں بتائے گئے ہیں, جو تھنک ٹینکس نے بتائے ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF, آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک, انہوں نے بھی ریٹ آف گروتھ بتائے نا ایکسپیکٹڈ کیا ہوں گے. جی خطرناک بات یہ ہے کہ جو ریٹ آف گروتھ بتائے گئے ہیں ہوں گے 2019-20 میں, یعنی آنے والے سال میں, جی جو ریٹ آف گروتھ 2020-21 میں ہوں گے, یعنی آنے والے سال کے بھی اگلے سال, وہ اس سے بھی کم ہے. پروجیکشنز, وہ پروجیکشن ہی جی میں سمجھ گیا. میری نظر رپورٹ میں نے 4 تھنک ٹینکس کے نام بتائے ہیں, 4 بڑے تھنک ٹینکس جن کی رپورٹس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم شارٹ ٹرم نہیں ہے, 1 سال کا نہیں ہے, لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پرابلم ہے. یہ مسئلہ آ رہا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے شمیم فرپور صاحب. آپ کو میں کس طرح سے بتاؤں کہ جناب بجٹ کے متعلق آراء کیا آ رہی ہیں. میں چاہوں گا آپ تجارت و صنعت کے شعبے میں ایک مہارت رکھتے ہیں, وہاں کی ایک نمائندہ تنظیم کے جو ہیں سربراہ بھی رہے ہیں, سابق صدر KCCI رہے ہیں, تو اس حساب سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیں کہ یہ بجٹ آپ کو کیسا لگا, کیونکہ اوورآل تجارت و صنعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ کل ان کے چہرے بالکل اترے ہوئے تھے, اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید بجٹ نے ان کا دل توڑ دیا. آپ کی کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ تو توقع کے مطابق, بلکہ توقع سے جو توقعات تھیں وہ اس سے بھی زیادہ کی تھیں. اچھا, کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں, جس قسم کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, اور جو پچھلی گورنمنٹ نے اعداد و شمار کا ہدف دیا تھا, وہ ہدف کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا اور نہ پورا ہوا. وہ تو چلتے چلاتے انہوں نے ایک بجٹ دیا تھا, اور مفتاح صاحب نے جس قسم کی اس کے اندر بلند بانگ دعوے کیے تھے, اور جس طرح سے انہوں نے چھوٹ دی تھی کہ 4 لاکھ کو ایک دم 12 لاکھ پہ لے گئے تھے, ہمیں اسی وقت ہنسی آ رہی تھی کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, اور یہ آنے والی حکومت کو مشکلات پیش آئیں گی اس کی. اور توقع کے مطابق وہی سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد پھر جس قسم کے حالات پیدا ہوئے آپ کو مجھے سب کو معلوم ہے. تو اس کے لیے ذہنی طور کے اوپر لوگ تیار تھے کہ بجٹ یہ اس طرح کا آئے گا. اچھا, اب سوال یہ کہ بجٹ سے کچھ عرصے پہلے ہمارے ہاں شبر زیدی صاحب اپنا, یعنی یہ جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا تو وہ آئے تھے, اور ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے الفاظ سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ سخت آئے گا, اور اس کے اندر یہ زیرو ریٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگوں نے ان کو چھیڑ بھی تو دیا تھوڑا سا, ختم نہ کیا جائے. آپ لوگوں نے ان کو چھیڑ بھی تو دیا تھوڑا سا. نہیں, ہم نے جو بات کی وہ حقائق پر کی تھی, اور انہوں نے اس کے بعد جوابات بھی اسی طرح سے دیے. دیکھیں, میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہی کرتے ہیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر بجٹ کے ساتھ یہ چیز آج سے نہیں, میں تو بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ لوگ فوری طور سے کہتے ہیں کہ یہ قوت خرید کم ہو گئی اور یہ قوت خرید کم ہو جائے گی, لیکن میں نے تو ایسا نہیں دیکھا. ڈالر تو 5 روپے کا تھا 1971 میں, 5 روپے کا ڈالر تھا. بھٹو صاحب نے آتے ہی 9 روپے 94 پیسے کا کر دیا تھا, اس کو 100% ویلیو کر دیا تھا اس کو. تو اس پہ تو یعنی شور جب بھی اٹھا تھا, اور جب 10 سے 11 روپے کا ڈالر ہوا تب بھی شور اٹھا تھا. 5 آنے کلو آٹا ہوتا تھا,
لوگ جب ساتھ آنے ہوا تو کہنے لگے کیسے کھائیں گے کیسے کریں گے. قوت خرید مجھے میں اس لحاظ سے آپ کو کہتا ہوں کہ سن 1972 میں میری شادی ہوئی تو 208 روپے تولہ سونا لیا تھا, اور وہ طارق روڈ کے اوپر میں رہتا تھا, لیکن وہاں ایک بھی جیولر کی دکان نہیں تھی, صرافہ بازار سے جا کے لینا پڑا تھا. آج 72,000 روپے سے اوپر سونا ہے اور لائن سے دکانیں جیولرز کی لگی ہوئی ہیں اور ہر دکان کے اندر رش ہوتا ہے. تو قوت خرید کہاں سے کم ہو گئی؟ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ, یعنی یہ جو اب چینی کے اوپر اگر ریٹ بڑھے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ 3.5 روپے ریٹ کہتے ہیں جی غریب تو مر گیا. ارے بھائی مشکل سے 5 کلو لیتا ہوگا غریب مہینے کے, غریب کا ہمیں پتہ نہیں, لیکن امیر تو بن گیا. نہیں میری بات امیر ترین ہو گیا. نہیں دیکھیے میری بات سنیں, ریئلسٹک بات کو سوچیں. غریب کوئی بات نہیں, یہ صرف پولیٹیکلی یعنی کیا کہتے ہیں نعرے اس طرح کے لگتے ہیں اور اس کے اوپر حالانکہ کوئی چیز میں کمی نہیں آتی. 18,000 روپے کی ٹویوٹا کورولا تھی, کورونا مارک 1 تھی, میری ہمت نہیں تھی اس وقت خریدنے کی, روڈ کے اوپر گاڑیاں نہیں تھیں. یہ 1968 کی بات ہے. 18,000 روپے کی مارک 1 آج 72 لاکھ روپے کی ہے, تو گھروں میں 4 5 کھڑی ہیں. تو قوت خرید کہاں سے کم ہو گئی؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اس کو ہمیں بالکل یعنی نیوٹرلائز ہو کے سوچنا چاہیے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بڑھتا ہے انفلیشن. تیلی صاحب کی ہو رہی تھی, اس میں تو یہ آپ کی رائے سے تھوڑا سے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تیلی صاحب نے کچھ ہٹ کے بات ہو رہی تھی, خاص طور پہ ٹھنڈی بوتل پہ جو ٹیکس لگا ہے وہ تو براہ راست مطلب یہ کہ گڑبڑ ہو گئی. میرے نزدیک ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. نہیں علی ناصر صاحب سنیں 4 آنے کی بوتل ہوتی تھی, اتنی نہیں بکتی تھی جتنی آج. کہیں 30 روپے کی بک رہی ہے, کہیں 60 روپے کی بک رہی ہے, کہیں 100 روپے کی بک رہی ہے. مجھے کسی ریسٹورنٹ کے اندر جگہ نہیں ملتی. وہی بوتل 30 روپے کی بھی ہے, وہی بوتل 100 روپے کی بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ بک رہی ہے جتنی 4 آنے کی بکا کرتی تھی. جی بھائی, مطلب بات یہ ہے کہ میں بھی ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ پرسپیکٹیو سامنے آئے, کیونکہ میرے بارے میں تو ہمیشہ یہی مشہور ہے کہ میں تو کڑوی بات کرتا ہوں, لیکن اچھا ہے دونوں پرسپیکٹیو آنے چاہیے. جو پرسپیکٹیو آپ نے پیش کیا یہ بھی بڑا اہم پرسپیکٹیو ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. شمی فرپوش صاحب گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین, میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں اگر کوئی ٹینجنٹ ویوز بھی آ رہے ہوں یا مین سٹریم سے ہٹ کے بھی آ رہے ہوں تو سامنے آنے چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. شمی فرپوش صاحب نے بتایا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, غیر مقبول فیصلے ہوتے ہیں. غیر مقبول فیصلوں کے نتیجے میں جو معاشی صورتحال پیدا ہوتی ہے, ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے, افراط زر رہی ہے, لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے. آج وہ یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید میں کمی نہیں آئی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ قوت خرید میں اضافہ ہوا. اب میں اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دوں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملٹیپل پرسپیکٹیوز آنے چاہیے. کبھی بھی پروگرام کے بارے میں یہ رائے نہیں بننی چاہیے کہ یہ حکومت مخالف یا حکومت کی پالیسیوں کے مخالف پروگرام ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں پیرالل پرسپیکٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹینجنٹ پرسپیکٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب, آپ نے شمیم فرپوش صاحب کی بات سنی, انہوں نے تاریخی طور پر یہ ثابت کر کے بتایا فگر سٹیسٹکس نمبرز کے ساتھ کہ قیمتوں کے اندر ساتھ ساتھ اضافہ ہوا ہے, لیکن آج لوگوں کی قوت خرید موجود ہے. زیادہ تر لوگوں کا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ غربت کہاں ہے, سارے 5 اسٹار ہوٹل بھرے ہوئے ہیں, ساری ریسٹورنٹس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دے رہی, اسراف بے پناہ ہے, شادیاں بھی ہو رہی ہیں اپنی جگہ, ایک سسٹم موجود ہے ہمارے ہاں. تو افراط زر ہوتا ہے, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے. تو شمیم فرپوش صاحب نے تو یہ وضاحت کے ساتھ بتایا. پھر یا آپ معیشت دان یا آپ جیسے دیگر اور لوگ جب معاشی سست روی کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ شمیم فرپوش صاحب کا اپنا ایک موقف ہے, ہاں, اور ٹھیک ہے, ان کا حق ہے کہ وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کا موقف یہ نہیں ہے, میں بتا دوں, اس لیے کہ گورنمنٹ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ریٹ آف گروتھ ہم نے مجبوراً کم رکھا ہے, غربت بہت بڑھ چکی ہے. گورنمنٹ کے خود پرائم منسٹر صاحب ایڈمٹ کرتے رہے ہیں, آفیشیل اسٹیٹمنٹس میں آتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, اسپیچ کی حد تک, بجٹ اسپیچ کی حد تک, اس سے ہٹنا چاہیے. بجٹ میں جانا چاہیے, بجٹ میں کیا ہوا ہے.
جو چیزیں جس کی طرف فرپو صاحب نے انڈیکیشن دی بالکل اہم بات انہوں نے کی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ جب بجٹ آئے گا اس میں جس چیز سے لوگ ڈرے ہوئے تھے, جو سب سے خطرناک سمجھی جا رہی تھی, جس پہ پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز بھی شور مچا رہی تھی کہ یہ جی ایس ٹی بڑھائیں گے. آپ نے بھی سنی ہوگی کہ یہ 17 کو 18% پہ لے جائیں گے اور مہنگائی کا سیلاب آ جائے گا. اب جب آپ نے بجٹ اسپیچ سنی اور بجٹ کے ڈاکومنٹ دیکھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایس ٹی تو انہوں نے 18 پہ نہیں لے گئے, لیکن انہوں نے جب بجٹ کو غور سے پڑھا جائے تو 2 بڑے اہم, بہت اہم اسٹیپ لیے گئے ہیں. جی ایس ٹی سیل ٹیکس نہیں ہوتا, جنرلائز سیل ٹیکس ہوتا ہے. اس پہ کچھ پروڈکٹ پر, کچھ کموڈیٹیز پر جو ایگزمپشنز تھیں وہ وڈرا ہو گئی ہیں. ریٹ نہیں بڑھایا, لیکن شوگر پہ 8% تھا نا, سبسیڈائز تھا نا, کم کیا ہوا تھا, اب وہ 17 ہو گیا ہے. وہ جو ایگزمپشنز دی ہوئی تھیں یا ریڈیوز ریٹ کی تھے, ریٹ بڑھایا نہیں, 17 سے 18 نہیں کیا, لیکن وہ وڈرا کر لی گئی ہیں, ایگزمپشنز وڈرا کر لی گئی ہیں. اس سے انفلیشن آئے گا. دوسرے ایک بڑی اسمارٹ موو چلی ہے, وہ مجھے خطرناک بھی نظر آ رہی ہے. کیا؟ انہوں نے پوری بجٹ اسپیچ سنے, پوری بجٹ اسپیچ, اس میں فوکس جی ایس ٹی پہ نظر نہیں آئے گا. پہلی دفعہ ہوا ہے جو اس بجٹ میں دوسرے ماضی کے جو بجٹ آتے تھے اس میں اور اس میں جو فگرز میں چینج نظر آئے گی. 30% بڑھایا ہے نا سائز بجٹ کا, ایک ہی سال میں 30% بڑھا دیا ہے. اس میں انہوں نے ایک اسٹیپ یہ لیا ہے کہ ان کا فوکس جی ایس ٹی کے بجائے ایکسائز پہ چلا گیا ہے, ایکسائز ڈیوٹی پہ, ایف ای ڈی پہ. اچھا, اب اس پہ کم سے کم 4 اس کی امپلیکیشن آ رہی ہیں. پہلے تو میرے خیال شبر زیدی صاحب نے بڑی اسمارٹ مووی ریکمنڈ کی ہوگی. جی بالکل. ایکسائز ڈیوٹی پہ جب آپ جاتے ہیں نا, موو کرتے ہیں, تو اس کی جو ہوتی ہے نا ٹرانسپیرنسی اور ریکارڈ کیپنگ, وہ آسان ہو جاتی ہے. اب مال جی ایس ٹی میں تو گھپلے ہوتے تھے نا, جی ایس ٹی میں آپ جائیں ہوٹل پہ کھانا کھائیں, رسید دے گا نہیں یا کچی رسید مل جائے گی. بڑے کام ہو رہے ہیں, بڑے کام, فرسٹ کلاس کام, وہ چھپایا جا سکتا تھا. ایکسائز ڈیوٹی میں مال گیٹ سے نکل رہا ہوگا اور انسپیکشن. جی ایس ٹی تو ایک انکم کا ذریعہ بن گیا کمپنیوں کے لیے, جمع کری جاؤ, جمع کری جاؤ, رکھی جاؤ. بزنس نہیں ہو رہا, جی ایس ٹی کے ذریعے کمائی ہو رہی تھی. بہت ایسا آتا ہے. ایکسائز میں جب آئے تو ریکارڈ کیپنگ کی طرف, یہ اچھا سٹیپ ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلیں ایک ریکارڈ مینٹین ہوگا. اب جب آ جائے گا نا ایکسائز ڈیوٹی کے ذریعے پروڈکشن کا, تو جو پروڈکشن ہوئی ہے تو سیل بھی ہوئی ہوگی, تو جی ایس ٹی بھی کلیکٹ ہو جائے گا. دوسرا جو اس میں ایک چیز ہے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. 18 امینڈمنٹ کا آپ نے بھی ریفرنس دیا ہے. جی, گورنمنٹ بھی پریشان ہے. دیکھیں, جب آپ سیل ٹیکس بڑھاتے ہیں یا انکم ٹیکس بڑھاتے ہیں تو اس کا لیس دین 50% تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, مور دین 50% این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو دینا پڑتا ہے. جتنی بھی کلیکشن کریں گے نا انکم ٹیکس سے یا جی ایس ٹی سے, صوبوں کو دینا پڑے گا. جی ایس ٹی یا بڑھاتے تو گناہ بے لذت ہوتا نا, جی ایس ٹی بڑھا دیا, کلیکٹ کیا, لیکن صوبوں کو دے دیا, پروونسز کو دے دیا. ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے. یعنی استادی کھیلی ہے, آپ ہمیشہ پوائنٹ پکڑ کے لاتے ہیں دور سے, دیکھیں نا. لیکن یہاں پر شمیم فرپو صاحب, بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کچھ ٹیکنیکل نقطوں کے بارے میں تو بات ہوئی, لیکن میرے خیال سے چونکہ اس بجٹ کی مماثلت ماضی کے بجٹ کی طرح ہے یا ماضی کے بجٹ سے کہ جیسی ہیں, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور سائیکولوجیکلی ایسا فیل کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے توقعات بہتر بجٹ کی تھیں, ویلفیئر بجٹ کی تھیں, جو زیادہ ریلیف اورینٹڈ میجرز ہوں ان کی تھی, برے یا اچھے کی نہیں تھیں, بلکہ اچھے بجٹ کی ہی تھیں, فلاحی ریاست کے بجٹ کی ہی تھیں. تو اس وجہ سے شاید لوگوں نے کافی جو ہے اس کو نیگیٹیولی لیا ہے, میرا ایسا خیال ہے. اب آگے آپ اپنی رائے دیں. علی ناصر صاحب, بات یہ ہے دراصل کہ بگاڑ ہے 70 سال کا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں یعنی کیا کہتے ہیں اتنی وسعت آ گئی ہے, اتنی نالج آ گئی ہے کہ 100 مالے کی عمارت جو ہے, 100 اسٹوریڈ بلڈنگ جو ہے وہ 1 منٹ میں ڈھیر تو ہو سکتی ہے, لیکن 1 سال میں بھی بن نہیں سکتی. 1 منٹ تو بہت دور, 1 سال میں ہی بن نہیں سکتی, ڈھیر ہو سکتی ہے. تو اب معاملات کو صحیح کرتے کرتے کچھ ٹائم لگے گا اور ان کو وقت دینا چاہیے. ہماری ہوپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھئی امید کا دامن تو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا شمیم فرپو صاحب, کل میں نے ایک بڑا عجیب سا بیان سنا. زبیر موتی والا صاحب جو ہیں, ان کو ایک نجی چینل نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہ یہ بجٹ پیپل فرینڈلی ہے نہ انڈسٹری فرینڈلی ہے, جو میں اخذ کیا ان کی گفتگو سے.
نہ بزنس فرینڈلی، نہ انڈسٹری فرینڈلی، نہ یہ فرینڈلی، نہ وہ فرینڈلی، بلکہ اس بجٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو وہ میرے لیے تھوڑا سا عجیب سا تھا. یعنی کسی کے حق میں تو ہوگا نا بجٹ. سر میں عرض کر رہا ہوں نا، سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت پاکستان کے حق میں ہے اور ہمیں اس کے اندر ان کا ساتھ دینا چاہیے، قربانی دینی چاہیے اور ہر فرد کو دینی چاہیے، خالی کسی ایک طبقے کو نہیں. اگر بالفرض معال یہ حکومت پاکستان نے کوئی بجٹ بنایا ہے اور اس کے اوپر آپ کو کچھ تھوڑی سی چیزیں کڑوی بھی لگ رہی ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ایڈمٹ کرنا چاہیے اس کو، اور یہ سب کو مل کے کرنا چاہیے، کسی ایک طبقے کو نہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بگاڑ چونکہ 70 سال کا تھا تو اس کو ٹھیک کرنے میں کچھ تھوڑے سے ایسے اقدامات بھی ہوں گے جو میرے مفاد میں نہیں ہوں گے، جو آپ کے مفاد میں نہیں ہوں گے، جو اس کے مفاد میں نہیں ہوں گے، لیکن اسے قربانی سمجھ کر قربانی دینی پڑے گی. اگر ہم اسی طرح چلتے رہتے جس طرح ایڈ ہاک سسٹم پہ یہ پچھلی حکومتیں چلاتی رہیں اور اپنے گھر بھرتی رہیں، آج اس کا بھگتان بھگت رہی ہیں اور ہم بھی بھگت رہے ہیں. وہ تو اپنا آرام سے جا کے وہاں شاید بیٹھ گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو قرضے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے بڑے، ان کی دینے کی نیت نہیں تھی. جی دینے والوں کی جو نیت ہوتی ہے ان کو پھر یہ کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ تو اچھا سننے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے کہ کاسمیٹک اقدامات انہوں نے کیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. یہ بھرے گا کون؟ کیونکہ انہوں نے نہیں بھرنے تھے، انہوں نے تو لوٹ لاٹ کے چلے جانا تھا. نہیں تو ان بقول آپ کے وہ جو ان ہیں ان کو تو عمران خان نے دھر لیا. صحیح ہے، ان کو تو عمران خان نے دھر لیا بھائی، اور بولا میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی، انہوں نے کہا کچھ ہو جائے میں. علی ناصر صاحب پہلے سن لے ذرا سا. ہاں وہ تو جا کے اپنا کیا دھرا جو بھی انہوں نے کیا، ان کو وہ بیٹھ گئے اور شاید وہ ریلیف بھی ان کو مل جائے گا اور NRO بھی ہو جائے گا اور شاید چلے بھی جائیں گے، مجھے نہیں پتا. لیکن میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھگتان اس کا ہم یہ پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ قرضے مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہیں. معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، ڈاکومنٹیٹ کرنا ہے، تو پھر یعنی کیا کہتے ہیں اس میں مجھے اور آپ کو دونوں کو مل کر ان کا ہاتھ بٹانا ہوگا. آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس مشکل وقت میں کوپریٹ کرنا چاہیے، ان کی پالیسیوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ابھی ٹائم اتنا نہیں ہوا، اصل میں آنے سے پہلے انہوں نے دعوے اتنے کر دیے تھے، وہ ان کی ناتجربی کاری کہہ لیں یا جناب والی خوشگوار نارے جو سب دیکھیں. دیکھیں جب بڑی آپ کو پتا ہوگا کہ عشق اور اختیارات کے لیے، حکومت کے لیے انسان اس طرح کے وعدے کرتا ہے. جب انسان محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی معشوقہ کو یہی کہتا ہے میں آسمان سے تارے توڑ کے لا دوں گا. پھر حاصل ہو جانے کے بعد پڑوسیوں کے گھر سے آم چرا کے لا کے دے دیتا ہے، بولتا ہے یہی ہو سکا مجھ سے. صحیح ہے. اچھا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ یو ٹرن کہتے ہیں کہ یہ مسٹر یو ٹرن ہے. نہیں میں نہیں کہتا. نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے جو حکومت جو حزب مخالف ہے وہی کہتی ہے یہ مسٹر یو ٹرن ہے. ان سے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ کل تک جس کا پیٹ پھاڑ رہے تھے آج اس کے لیے پروڈکشن آرڈر مانگ رہے ہیں. کل جن کو سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہ رہے تھے، ایک دوسرے کو ڈاکو کہہ رہے تھے، آج وہ ایک ہو گئے. اس کو یو ٹرن نہیں کہتے ہیں کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری عوامل ہمارے سامنے. انہوں نے ایکچولی کینچی پل بنایا تھا. آپ کو پتا ہوگا لاہور میں ایک بڑا مشہور پل ہے، اس کا نام ہے کینچی پل. تو وہ یو ٹرن نہیں ہے، اس میں 2 یو ٹرن ہے. آپ اس پہ جائیں گے تو اوپر بھی یو ٹرن ہے اور پھر اس کے آگے جا کے بھی یو ٹرن. تو میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں. وہ تو سیاستدان روایتی ہیں نا، ان سے تو یہ توقع کی جا رہا ہوں کہ اب ان کی قلعی کھل جانی چاہیے کہ یہ جب اپنے مفادات کو دیکھتے ایک ہو جاتے ہیں، مفادات کے برعکس پھر اس کے بعد یہ واپس سے ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. وہ تو سیاست اپنی سیاست کھیل رہے ہیں نا. ایوب ماہر صاحب لیکن اس میں تباہی ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے، ملک کی ہو رہی ہے. نہیں یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا اصل روپ سامنے آ جانا چاہیے. اب نہیں، پرسپیکٹیو بہت صحیح بات ہے، آپ کا پرسپیکٹیو آنا چاہیے. یہاں پر بڑی اہم بات ہے یہ ایوب ماہر صاحب. میں جو چیز چاہ رہا تھا نا بنیادی طور پر، آپ نے شمیم فرپو صاحب کی بات سنی ہے. بہت سارے لوگ دیکھیں جو سنسیریٹی، اور میں بڑی فرینک بات کرتا ہوں، میری بھی یہی رائے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نیت بظاہر صاف بھی ہے اور وہ بندہ موروثی سیاست میں یقین نہیں کرتا. انفارچونیٹلی اس کی ٹیم خراب ہے. اسی لیے دیکھیں باقی اینکروں کو پاکستان تحریک انصاف والے بہت گالیاں دیتے ہیں، مجھے وہ اتنا نہیں کچھ کہتے. مین ایم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سنسیریٹی ہماری ضرور ہے تبدیلی کے ساتھ، لیکن کام رزلٹ نہیں مل رہا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جانا ہے ایوب ماہر صاحب. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ کے ساتھ تفصیل اس موضوع پر گفتگو کروں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बजट हमारे सनती तिजारती और जो तंजीमें हैं सनती तिजारती उनकी नज़र में कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं अब टेलीफोन लाइन के ज़रिए जनाब SM मुनीर साहब, जो कि साबिक CEO TDEP भी रहे हैं, साबिक सदर FPCCI भी और साबिक सदर KCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। SM मुनीर साहब, मैं चाहूँगा आप अपनी राय दें, क्योंकि बजट के मुतल्लिक जो तिजारती और सनती तबके से आवाज़ें आ रही हैं वो इतनी मस्बत नहीं हैं। आपके ख़्याल से आप लोगों की जो सजेशंस थी, एडवाइस थी और जो आप लोगों से रिकमेंडेशंस मांगी गई थी, क्या बजट में आपको वो एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दी? बिल्कुल नहीं। बात है कि बजट जो आया है उसके अंदर इतने ज़्यादा टैक्सेशन हो गई है। मेरी वरी है कि आम गरीब आदमी मारा जाएगा, बेइंतहा महंगाई हो जाएगी। और इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उन्होंने जो जीरो रेटेड था वो जीरो रेटेड खत्म कर दिया, 17% लगा दिया। 400 अरब रुपए हमारा 4-5 साल से पेंडिंग है, वो हमें देते नहीं है। अभी जब आप 17% लगाएंगे तो 400 अरब और हो जाएगा। पैसे तो गवर्नमेंट के पास है नहीं, क्या कहाँ से आएंगे? तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सारा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। मेरी वरी की एक्सपोर्ट हमारी गिर जाएगी। अच्छा, ऐसे मुनीर साहब, इंसिस्टेंस इस चीज़ पर है और फोकस भी आपने देखा होगा, इमरान खान साहब की तकरीर से भी ऐसा ही आया कि फलाही रियासत का क़याम कर रहे हैं। तो फलाही रियासत की ऐसा बजट कुछ समझ नहीं आया, मुझे ज़रा समझाएं तफसील से। फलाही रियासत तो अच्छी चीज़ें बनाए, लेकिन फलाही रियासत बनाते बनाते एक्सपोर्ट बर्बाद ना हो जाए ना। एक्सपोर्ट बर्बाद होगी, आगे हम डॉलरों की दुनिया में कशकोर लेके फिर रहे हैं, सारी दुनिया में फिक्र है कि आगे मांगते पैसे दे दे हमें। अपने जो घर की बनी आराम से एक्सपोर्ट हो रही है वो एक्सपोर्ट भी गिर जाएगी तो कितने अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा मुल्क। अच्छा, आपका ख्याल है कि ये जो ज़ीरो रेटेड वाला मामला है इसमें ज़ाहिर बात है एप्टमा की अपनी राय है और फेडरेशन की भी राय है, तो एप्टमा वाले क्या डिस्कस करके वहाँ पे आए हैं कि वो खुशी खुशी वापस आ गए? एप्टमा वाले भी यही कह रहे हैं कि नहीं, खुशी तो कोई नहीं आए। एप्टमा से मेरी बात है, वो भी यही कह रहे हैं कि जीरो रेटेड कंटिन्यू रहना चाहिए था। अच्छा, जीरो रेट करने से बेइंतहा मसाइल पैदा हो जाएंगे। गवर्नमेंट जो रिफंड ही नहीं कर सकती तो फिर पैसे काटती क्यों है? रिफंड तो होना चाहिए। आप वो कह तो रहे ऑटोमेटिक रिफंड करे, अल्लाह करे ऐसा हो। ऐसे मुनीर साहब ये कहते हैं हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं थी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और थे। बहुत सारे लोग कहते हैं, कह रहे हैं इस सिचुएशन में ऐसा ही बजट दिया जा सकता था, जो बेहतरीन चीज़ थी हमने दे दी। नहीं, इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? गवर्नमेंट ने अपने देखते हालात, यस गवर्नमेंट बेहतर समझती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ इतनी ज़्यादा टैक्सेशन होगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, उसके बाद अपना गैस महंगी, इससे महंगा ये होगा कि आम आदमी गरीब पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुझे एक बात की हुई है कि 2500 रुपया मजदूरों की तनख्वाह में बढ़ाया गया, बहुत अच्छा किताब है, तो उनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। और मैं सलाम करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को जिन्होंने इस बजट में कहा कि हमें कोई मराहत नहीं चाहिए। लेकिन अवाम में तो थोड़ी माजरत के साथ, अवाम में तो थोड़ी इस हिसाब से बेचैनी पाई जा रही है कि बहुत सारी जगहों पर हुकूमत ने ऐसी कटौतियाँ कर दी हैं जिसमें शायद कौमी मुफादात के ऊपर जो है किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इसमें पब्लिक वेलफेयर, PSDP और फिर शायद नेशनल सिक्योरिटी भी हो। तो ये कल हमारी फेडरेशन में मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में। हर बिजनेसमैन परेशान था, हर बंदा अपना रोना रो रहा है। जो स्मॉल ट्रेडर्स है वो परेशान है, जो ऐसे लोग हैं जो छोटे ताजर है वो कहते हैं आगे हम फिर 2% टैक्स 17 लगा दिया, तो वो कह रहे हैं आगे हमारे 90% लोग जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो जब वो टैक्स नहीं देंगे तो हम 17% जेब से थोड़ी देंगे, तो जेब से देंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे। मेरे ख्याल है बजट में गवर्नमेंट को सीरियसली अभी शेख साहब को और चेयरमैन FBR को फेडरेशन में आके हमारे साथ बैठना चाहिए। हर साल आते हैं लेकिन इस साल अभी तक कोई नहीं आ रहा। मैंने आज भी फ़ोन किया तो कह रहे हैं हम मसरूफ हैं। उनको कराची आके बैठना चाहिए हमारे साथ, बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ते निकालेंगे हम। ये बड़ी अहम बात आप रखी है। मैं तो चाहता हूँ हमारी हुकूमत कामयाब हो, इमरान खान साहब कामयाब हो। कामयाबी जब है कि बिजनेसमैन को साथ दें जी, बिजनेसमैन जो भी साथ देंगे, जो हमारे साथ बैठेंगे, जो उसमें निटी छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर ले हमसे। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना एक्शन ले लिया। अब हमें पता है कि सुई कहाँ चुभ रही है, वो सुई हमको बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट उसका थोड़ा सा हल्का सा रास्ता निकाल ले, सारे मामला तय हो सकते हैं। बशर्ते कि हाफिज शेख साहब और हमारे जो चेयरमैन हैं हमारे साथ बैठे आगे। ऐसे मुनीर साहब आपको हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम थोड़ी डिस्कशन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपकी तरफ दोबारा से आता हूं। अयूब मेहर साहब, ऐसे मुनीर साहब ने बड़ी अहम चीज़ों को हाईलाइट किया है इस वक्त में, और ख़ास तौर पे हमारी
جو بزنس کمیونٹی کو فیس جو چیلنجز ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور حکومت کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں ڈسکس کریں ان چیزوں کو. تو یہ میر صاحب اس وقت آپ کے خیال سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بجٹ پاس کرا لیں, ایسا بھی ممکن ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا. ہاں بجٹ پاس ہو جائے گا, کیونکہ بجٹ کے لیے کوئی اب اگر کیبنٹ اپروو کر دیتی ہے تو بجٹ پاس ہی سمجھا جاتا ہے, باقی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. مسئلہ یہ کہ جو فائنینس بل تو باقاعدہ جہاں تک میرا اندازہ ہے ڈسکس ہوتا ہے, لیکن وہ اگر نیشنل اسمبلی سے ہو جائے گا تو ہو جائے گا. وہ اس میں میجورٹی تو ہوتی ہے رولنگ پارٹی کی, سمپل میجورٹی بھی ہو, میجورٹی اس کی ہوتی ہے. دیکھیں مسئلہ بھی نمبر پورے نہیں, ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی ایم رانگ, آئی ڈونٹ تھنک میرا ہو جائے گا پاس. مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ دیکھیں اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو ریفنڈ کا ایشو ہے وہ 4-5 سال سے وہ کمولیٹ ہوتا آ رہا ہے. وہ ایشو جی وہ ایشو سالو ہونا تھا. زیرو ریٹ کرنے کا کو زیرو ریٹ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایشو جو تھا وہ فردر اکامولیٹ ہو جائے گا. اچھا گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلی مرتبہ بھی یہ ہوا کہ گورنمنٹ ریفنڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی, اور میں آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس بہت دفعہ کر چکا ہوں, دوسری جگہ پہ یہی ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ جو ان کا مینیفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا, جو یہ کرنا چاہ رہے تھے, اس میں کچھ نہ کرتے, صرف 2 چیزوں پہ فوکس کر لیتے. ان کے باقی پرابلم گروتھ کے, امپلائمنٹ کے, پاورٹی کے خود سالو ہو جاتے. ایک ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا تھا, ایکسپورٹ بڑھانے پہ. دوسرا ایف ڈی آئی. دیکھیں ایکسپورٹ اگر بڑھتی ہے, جو 4-5 سال سے جو پرابلم میں ہے, جی جی اگر ایکسپورٹ بڑھتی ہے اور ایف ڈی آئی بڑھتی ہے تو آپ کے پاس فارن ایکسچینج کا انفلو ہوتا ہے. جی جی جب فارن ایکسچینج ریزرو آپ کے پاس بلڈ ہوتے ہیں, یہی ہوا ہے نا نیبرنگ کنٹریز میں, وہ بلڈ اپ ہوتے گئے. آپ بار بار بنگلہ دیش کی ایگزامپل دیتے ہیں, انڈیا کی ایگزامپل دیتے ہیں, انہوں نے فارن ایکسچینج ریزرو بلڈ کیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوکل کرنسی پہ پریشر نہیں آتا, لوکل کرنسی اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کی جب لوکل کرنسی اسٹرینتھن ہوتی ہے تو انفلیشن آبویسلی انفلیشن کنٹرول ہوتا ہے, امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. اچھا ایوب صاحب میں آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں. شمیم فرپو صاحب بھی کیونکہ تجارتی اور صنعتی شعبے میں مہارت بھی رکھتے ہیں, پھر اس کے علاوہ ان کا ایک مقام بھی ہے اس حساب سے, تو پھر تو شمیم فرپو صاحب جی بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے منیر صاحب کی بات سنی اور میرے خیال سے تجارتی صنعتی حلقوں میں ان کا ایک اپنا نام, ایک اپنا مقام ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ حکومت کو تاجروں صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھ کر ان پالیسیوں کے بارے میں بات کریں. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے, اور خاص طور سے بجٹ پیش کرنے سے پہلے ان کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے کیا عوامل ہوں گے, آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے, یا آپ ہم سے کوآپریٹ کریں گے نہیں کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے ایز ڈوئنگ بزنس, ایک ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. جب تک یہ 2 چیزوں پہ آپ نہیں سمجھیں گے, اور اچھا میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ بھائی ان 2 چیزوں کے لیے آپ جو ہمارے کمپٹیٹو جو ہمارے ریجن کے ممالک ہیں, آپ ان کی پالیسیز کو دیکھیے, اور ان کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے وہی اڈاپٹ کر لیں یہاں پر. اگر ہمیں ایون پلینگ فیلڈ دیں اس کے اندر کہ جیسے ان ممالک کے اندر ہے اسی طرح سے اگر آپ ہم کو دے دیں, میں خدا کی قسم آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم ان سے بہت آگے ہوں گے, کیونکہ الحمدللہ ہمارے ہاں نیک نیتی بھی ہے, پوٹینشیل بھی ہے, قومی جذبہ بھی ہے. یہ کون کرے گا ایز آف ڈوئنگ بزنس, کس نے کرنا ہے, کاسٹ آف بزنس کون ریڈیوس کرے گا, ریڈیوس کون کرے گا, یہ حکومت وقت ہی کرے گی نا, حکومت وقت کو ہی کرنا ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور بجٹ پیش کرنے سے پہلے بیٹھنا چاہیے. اور اب اگر بجٹ آپ نے پیش کر دیا ہے تو ایک مرتبہ پھر بیٹھیں, اس کے اندر جو اینوملیز اگر ہو گئی ہیں اور آپ کو ہم قائل کر دیتے ہیں تو آپ کو انہیں دور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جو کچھ آپ کو بتائیں گے وہ بہتر کرنے کے لیے بتائیں گے, نقصان کرنے کے لیے نہیں بتائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ تمام ایکسپورٹرز ایسوسیشن جو بھی ہیں, فیڈریشن بھی ہے, اس میں چیمبرز بھی ہیں, اس کے اندر اور آل پاکستان ایسوسیشنز بھی ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کے سامنے اپنے مشکلات رکھیں, انشاءاللہ اس کے اندر فائدہ ہوگا, اس کے اندر بہتر آپ کو رائے دی جائے گی. ایسے منیر صاحب بات یہ کہ لوگ تو آپ کے ساتھ متفق ہی ہوں گے اس بات پر جو آپ نے کہی کہ تاجروں صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, آپ لوگوں کی آراء رائے سے پورے طریقے سے ان کو آگاہی ہونی چاہیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت نہیں دے رہے. کہیں ایسے تو نہیں کہ وہ بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح تجارت و صنعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ذرا پیچھے رکھ کے اپنی پالیسی ہٹ کے بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے. تو آپ کے خیال سے اس کے سلوشن کے لیے اب کیا کریں؟ کیا آپ انہیں قائل کریں گے؟ ابھی چیئرمین ابھی آپ سے میں نے بات کی ہے, جی جی, میں خدا کے واسطے آپ کل پرسوں کراچی آ جائیں. جی, وہ کہہ رہے ہیں میں فیڈریشن نہیں آ سکتا, فی الحال میں بزی ہوں.
میں نے کہا آپ آئیں گے تو میٹر سارٹ آؤٹ ہوں گے. صحیح کہہ رہے شمیم بھائی, بہت ساری اینوملیز ہیں جو گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے نا. جب بجٹ آیا اس کے بعد پتہ تکلیف کیا ہو رہی ہے. نہیں تو آپ لوگ تو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ تو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے ساتھ تو بات کرنا ضروری ہے. آپ ہی نے تو دینے ہیں ٹیکس. بالکل, ورنہ ہماری فیکٹری بند ہوئی, ٹیکس کہاں سے آئے گا. اچھا, حکومت کا فوکس پھر ہے کس طرف؟ کیا یہ اکنامک گروتھ لانا چاہ رہے ہیں یا یہ کیا, مطلب کس طرف جا رہی ہے بات؟ بس گورنمنٹ پرابلم ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہے نہیں. 16 لاکھ آدمی 22 کروڑ میں سے گورنمنٹ چاہتی ہے ٹیکس نیٹ میں لوگ آئے. میں بھی چاہتا ہوں آئے, جس سے یہ کر رہے ہیں اس کا تو نقصان ہو جائے گا, اور جو ٹیکس نیٹ میں انہیں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, ممکن ہے اس وقت عمران خان صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کچھ ایسے افراد ہیں جو نہیں چاہ رہے کہ وہ کامیاب ہوں. کیا آپ کی بھی ایسی رائے ہے؟ بالکل یہی رائے, میرا بھی خیال ہے. کچھ ایسے لوگ آ گئے جو نہیں چاہتے ہماری ملک کامیاب ہو. علی ناصر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی اپنی صفوں میں اختلاف ہے. ایک مشیر خزانہ ہیں اور ایک مشیر تجارت ہیں, دونوں کی رائے میں اتفاق نہیں ہے. پہلے تو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے اتفاق رائے لیں. ان سے اتفاق رائے لیں, بڑا ضروری ہے. میرے پاس وقت مختصر تھا, میرے خیال سے بہت سارے پہلو اس میں گفتگو میں آ گئے. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, ہماری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ بات دور تک پہنچے اور عین اس جگہ پر جائے جس جگہ پہ فیصلے ہونے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے جتنی معلومات ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھیں. ناظرین, ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.